अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। टाना, आज की सरप्राइज एपिसोड। मंडे को कहा था कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन आज ही एपिसोड रेडी हो गई थी तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मेरा सौदागर मेरा दिलदार का चैप्टर 2 की पहली एपिसोड। अगर इस पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिले तो भूल जाइएगा, फिर कोई नहीं बोलेगा एपिसोड। और अगर आज दोनों एपिसोड अना से फना और मेरा सौदागर मेरा दिलदार पे आप लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए तो दोनों की कल भी आपको एपिसोड मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि अच्छा रिस्पांस देना पड़ेगा। क्या होगा यारम का? क्या यारम कभी दोबारा अपने पैरों पे चल पाएगा या सारी ज़िंदगी अपने कर्मों का भुगतान ही भुगतेगा? और सरदार जिस तरह से अपने बेटे की हालत देखिए, एक ही बेटा है उसका, और अपने देखेंगे आपका किया औलाद के आगे आता है। आप किसी की औलाद के साथ बुरा करोगे तो आप भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये अल्लाह का इंसाफ है, बंदों के हाथ में नहीं है। मकाफात अमल अल्लाह के हाथ में होता है। तो क्या होगा अब सरदार का? चलिए ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 चैप्टर 2 एपिसोड 1 नाजायज़ औलाद। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, मेरे ही सुनने में कोई गलती हुई होगी। सरदार मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। क्या यही सिला है मेरी रियाजतों का, मेरी उल्फतों का, मेरी वफ़ाओं का, जो इस उम्र में मुझे बेवफाई का रोग भी सहना होगा? वो अपने दिल पर हाथ रखती खुद से बोली, जो दर्द से फट जाने के करीब था। गला एकदम खुश्क हुआ था और आंखों के आगे एकदम अंधेरा आया था, मगर उसने टेबल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते खुद को गिरने से बचाया और एक बार फिर से पूरी कुव्वत लगाते सर झटका। धुन छटने लगी थी, तमाम चीज़ें वाज़ेह होने लगी थी। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। अगर मैं ही हिम्मत हार गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उसने सर पर हाथ रखते सोचा। सर में दर्द ऐसा शदीद उठा था जैसे कोई नस फट गई हो। एकदम होठों पर गीला सयाल महसूस हुआ तो हाथ बेसाख्ता चेहरे पर जाते नाक को छू गए। जैसे ही हाथ नजरों के सामने किया, उससे आगे देखने की उसमें हिम्मत ना बची थी और वो कुर्सी पर ही दोबारा ढह गई थी। पलकों की बाढ़ तोड़ते आंसू उसका चेहरा भिगोने लगे थे। नजरें अब भी हाथ पर थीं, जहाँ उसका खून उसे आने वाली खौफनाक हकीकत से आगाह कर रहा था, मगर वो हार मानना नहीं चाहती थी, कम से कम जब तक सब ठीक ना कर लेती। वो हौसला ना हारते हुए दोबारा सीधी हुई थी और अपने हवासों को यकजान किया। डब्बे में से 2-4 टिश्यू खींचते रगड़ कर नाक से बहना वाला खून साफ किया, मगर खून भी इंतहा का फरीबी था, बहा चला जा रहा था। इसके पास इस सब का वक्त ना था, उसे हकीकत जाननी थी। उसने नाक पर ही टिश्यू वाला हाथ जमाए पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की के हाथ में सेलफोन में मौजूद तस्वीर को देखते ही उसने अपना बहुत कुछ खो दिया था। अपना मान, अपना गुरूर, अपनी लाजवाल मोहब्बत, और अब जो बचा था वो सिर्फ अजियत ही अजियत थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। उसने तल्ख हंसी हंसते अपने हाथ में मौजूद अपने खून से भरे टिश्यू को देखा तो यही हल निकाला था अल्लाह ने इस जिंदान से निजात पाने का। वैसे भी अब इस दुनिया में रखा ही क्या था, अब बस उसे 2 काम पूरे करने थे। उस लड़की को अपने घर में वो मुकाम दिलाना था जो यारम का था, और माहिरा को वापस लाना था। लेकिन अभी तो वो खुद भी इस बात से अनजान थी कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। अगर वो उसे घर ले भी जाती तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। उसे सबूत चाहिए था, और इन सबूतों के लिए उसे चाहिए था उस लड़की का साथ। मगर कैसे? वो लड़की जो सरदार से इतनी नफरत करती है, मेरी तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी, अफाफ ने खुद को कहते सुना। अब बस बहुत हो गया। मुझे घुटन होती है इस जिंदगी से जिसमें कोई मेरा नहीं। हर कोई मुझे तहकीर आमीज निगाहों से देखता है, चाहे वो मेरी अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो, जिसने दौलत के लिए किसी से शादी कर ली और मुझे यतीम खाने में छोड़ दिया। यकीनन ये जिंदगी मेरे लिए इम्तिहान से कम नहीं। बस एक बार मेरे हाथ में उस शख्स का गिरबान हो जो मुझे इस दुनिया में लाने की वजह बनाए।
تو بخدا میں اس کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی۔ سردار شاہ، مجھے تمہاری شکل سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان آنکھوں سے سخت نفرت ہے۔ دل کرتا ہے نوچ لوں اپنی ان آنکھوں پر جو تم پر گئی ہیں۔ دل کرتا ہے بہا دوں اپنی ہر ایک رگ کا خون جس میں ایک ایک قطرہ تمہارے لہو کا شامل ہے۔ یمامہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے بولی تو اس کی دوستیں ڈر گئی تھی، جبکہ عفاف کو اس لڑکی سے دلی ہمدردی ہوئی تھی جس نے کم عمر سے ہی پتہ نہیں کتنا کچھ سہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو لڑکی؟ اپنے ڈی این اے رپورٹ لے کے جاؤ اپنے باپ کے پاس اور عیش کرو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دولت میں کھیلو گی تم، دولت میں؟ اس کی دوستیں اس کی عقل پر ماتم کرتے بولیں، اس کی اسی دولت اور شہرت سے تو نفرت ہے مجھے جو آج اسے مجھ سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے، ورنہ کب کا اسے زمین میں گاڑ چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں بیش بہا نفرت ٹپک رہی تھی جو روح کو جھلسا کر رکھ دے، خون کو دہکا کر رکھ دے اور مقابل کو جلا کر رکھ دے۔ وہ لڑکیاں اب اٹھ کر اپنے اپنے گھر جانے لگی تھی اور وہ وہیں بیٹھی رہی تھی، ویسے ہی ساکت جیسے اس مورت میں جینے کی کوئی چاہ باقی نہ رہی ہو۔ عفاف دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اسے دیکھنے کے لیے، مگر نظر دائیں طرف اس لڑکے پر پڑی جس نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ اس کا چونکنا بنتا بھی تھا، وہ نیو یارک کے ہوٹل میں ایک لڑکے سے شلوار قمیض کی امید کر بھی کیسے کر سکتی تھی؟ سفید شلوار قمیض، اجلا رنگ اور بولتی آنکھیں۔ عفاف کی دلچسپی یا یوں کہا جائے تجسس اس لڑکے میں اس لیے جاگا کیونکہ وہ یکٹک یمامہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس کی تمام باتیں سن چکا تھا، وہ سامنے ہی تو بیٹھی تھی اس کے۔ کوئی تو بات تھی اس میں جو عفاف کے دل کو چھو گئی تھی۔ کیا یہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہے؟ لیکن اس کی نظروں میں کوئی عجیب سا تاثر ہے، کیا کراہیت کا؟ اس نے چونک کر غور کیا مگر وہ غلط تھی۔ نہیں، یہ کوئی الگ ہی تاثر ہے، جیسے جاننے کا، کسی پختہ ارادے کا یا کچھ اور۔ اس سے زیادہ عفاف اس کے خیالات جان نہ پائی کیونکہ یمامہ اپنی جگہ سے اٹھتی اب باہر کی طرف جا رہی تھی، اس لیے عفاف بھی فوراً اٹھی تھی اپنی جگہ سے اس کے پیچھے جانے کے لیے۔ وہ سیدھ میں چلتی جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، ذہنی اذیت نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں سے کیسے نکلنا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس کے جینے کا مقصد؟ فقط بدلہ؟ کبھی کبھار اس کا دل کرتا کہ کوئی ہاتھ تو اسے بھی تھامنے والا ہو جو اسے اس سب سے کھینچ کر نکال دے، مگر میری ایسی قسمت کہاں۔ اس نے تلخی سے سوچا اور راہ میں پڑے پتھر کو ٹھوکر مارتے کہا، مگر آگے ہی ایک اور مشکل اس کے لیے امتحان بنی کھڑی تھی۔ تین لڑکے بے ڈھنگے انداز میں اس کی طرف سیٹیاں بجاتے ہوئے چلے آ رہے تھے جس پر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ آبادی والی جگہ سے تو وہ کافی دور آگے آ چکی تھی۔ بھاگ وہ سکتی نہیں تھی کیونکہ کل ہی تو ایک لڑکے سے لڑائی کے وقت اس کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اس نے منہ میں ان لڑکوں کو گالیوں سے نوازا اور بے بسی سے اپنا پاؤں دیکھا۔ Hey babes, where are you going? Come with us tonight. Let me hug you, baby. ایک لڑکے نے اسے قریب کھینچا تھا تو دوسرے لڑکے نے اس کا اسٹرالر جھپٹ کر اتارا تھا اور یہاں ہوئی تھی بس یمامہ سردار شاہ کی۔ اس نے گھما کر ایک مکہ اس اوباش لڑکے کے منہ پر مارا تھا جس نے اس کا اسٹالر نوچنے کی جرت کی تھی۔ اس لڑکے کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون بہنے لگا تھا جس پر وہ اس کے بال دبوچ کر اسے گالیاں بکنے لگا اور ایک تھپڑ زور سے جڑا تھا یمامہ کو جس سے اس کا نازک ہونٹ پھٹ چکا تھا اور ہونٹ کے کنارے سے ایک خون کی لکیر بہہ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی شرٹ کھینچ کر پھاڑتا کسی نے پیچھے سے اس لڑکے کے سر میں ڈنڈا مارا تھا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھ چکا تھا اور زور زور سے چلانے لگا تھا۔ اپنے دوست کی حالت دیکھ دوسرے دونوں لڑکے بھی ڈر چکے تھے مگر پھر بھی حوصلہ کرتے اس کی طرف بڑھے جس نے ان پر اچانک حملہ کیا تھا۔ یمامہ نے بھی ہوش سنبھالتے اپنے محافظ کو دیکھنا چاہا جو یقیناً ایک عورت تھی مگر چہرہ اسٹالر سے ڈھک رکھا تھا، بس آنکھیں واضح ہو رہی تھیں اس کی جنہیں یمامہ تجسس سے دیکھ رہی تھی۔
بھلا یہاں کون دیار غیر میں کسی کی مدد کیا کرتا تھا؟ اور پھر یہ عورت کیوں اسے بچانا چاہتی تھی؟ اس کے پیچھے کیا مفاد تھا اس کا؟ یمامہ کو لگتا تھا سب ایک دوسرے کے ساتھ صرف مفاد کے لیے ہوتے ہیں، جہاں مفاد ختم وہاں ضرورت ختم۔ اس بات پر حیرت ہوئی تھی یمامہ کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے دوسرے دوست کی بھی اچھی طرح اسی موٹے ڈنڈے سے درگت بنا چکی تھی کہ اس کی ہائے ہائے عروج پر تھی۔ ابھی وہ اسی میں مصروف تھی جب تیسرے لڑکے نے یمامہ کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کی گردن دبوچتے عفاف کو وارن کرنے لگا، "Stay away, I will kill her, so stay away." وہ یمامہ کی گردن پر خنجر رکھتے بولا، جس پر اس عورت کی آنکھیں ایسے مسکرائی تھی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، مگر اس کے قدم اب بھی ان کی طرف بڑھ رہے تھے، رکے نہیں تھے۔ یا اللہ، آخر سب کو میں ہی کیوں ملتی ہوں ایسی دھمکی دینے کے لیے؟ اس نے ہنس کر خود سے کہا، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ ان دونوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ لڑکا تو یہ زبان سمجھ نہیں سکا تھا، مگر یمامہ حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے عفاف کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی تھی۔ مطلب یہ عورت یہاں کی نہیں بلکہ پاکستان سے تھی، مسلم تھی۔ اس پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچتی، اس لڑکے کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے خنجر اس کے ہاتھ سے کھینچتی اسے ایک چانٹا رسید کر چکی تھی۔ خنجر مقابل کے ہاتھ میں دیکھ وہ لڑکا ویسے ہی یمامہ کو عفاف پر دھکیل وہاں سے 9-2-11 ہو چکا تھا۔ عفاف نے گرتی یمامہ کو اپنی مضبوط باہوں میں تھاما۔ ایک پل کو یمامہ کو لگا جیسے وہ کسی مہربان لمس کی چھاؤں میں آ چکی ہے، مگر وہ عورت اسے سیدھا کھڑا کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ "ہے رکیے، آپ کا نام کیا ہے؟" وہ اسے واپس جاتا دیکھ بولی، مگر عفاف نہ پلٹی تھی نہ ہی اسے پلٹنا تھا۔ "ارے اپنا نام تو بتاتی جائیں تاکہ آپ کو آپ کا فیور لوٹا سکوں." وہ پیچھے سے چیخے، مگر عفاف پھر بھی نہ پلٹی بلکہ جلدی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عجیب عورت ہے، مدد بھی کی اور ٹھیک سے ملی بھی نہیں۔ وہ پوری رات یمامہ صرف اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا تھا جب بھی یمامہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ چیز جن کی طرح کچھ ہی دیر بعد اس کے گھر کے دروازے پہ حاضر ہو جاتی تھی، اور یہی چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ آخر کون تھا اس سب کے پیچھے؟ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس عرصے میں آہستہ آہستہ تمام حقیقت کھل رہی تھی اس پر۔ میرا کا سحر اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اس پر سے۔ اسے ساری باتیں یاد آنے لگی تھی کہ پہلے میرا اس کی محبت کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھی تو تھی، مگر اس نے کبھی یارم کو وقت نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ اسے کسی کام کے لیے کہتا تو وہ اکتا کر چلی جاتی، یا جب بھی باتیں کرنے کا کہتا تو وہ جلدی بزی ہونے کا ناٹک کرتی چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ تمام حقیقت کھل رہی تھی اس پر، اور یہی آگہی اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح چل نہیں سکتا تھا، مگر بیڈ پر ہی رو رو کر راتوں کو نمازوں میں معافی مانگا کرتا تھا اللہ سے، اور ماہرہ کو ملنے کی دعا کیا کرتا تھا تاکہ اس کا دل دکھانے کی، اس پر ظلم کرنے کی معافی مانگ سکے۔ عفاف اکثر سردار کے ساتھ اس کے کمرے میں آتی تھی، مگر بولتی کچھ نہیں تھی، اور اب تو کافی دیر سے نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ عفاف کی باتوں کا منتظر رہتا، مگر وہ ایسے ہی چلی جاتی۔ آج وہ صبح کے ٹائم نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ "موم، آپ یہاں آئے نا، کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے؟" وہ خوشی سے بولا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور بات کا آغاز کیا۔ "میں سیدھا مدعے پر آؤں گی۔ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد
تمہیں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ میرا تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرا دیا اور اذیت سے اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ جی موم، میں جان گیا ہوں کہ میں کتنا غلط تھا، اپنے ہاتھوں اپنی جنت برباد کر گیا سراب کے لیے۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتے بولا تو وہ تعصب سے اسے دیکھے گئی جو اپنے غرور اور انا میں اپنی زندگی کا اہم وقت برباد کر گیا تھا۔ یہ رہی میرا کی رپورٹس اور ویڈیوز۔ اتنا عرصہ وہ کہاں رہی، کس کے ساتھ رہی، کس کے ساتھ اپنی مرضی سے راتیں رنگین کی، اور پھر کیسے اس شخص کو لوٹنے کے بعد تمہاری دولت کے لیے تمہارے پاس آئی۔ اس میں سب موجود ہے، دیکھ لینا۔ میں جانتی ہوں تم سب جان چکے، مگر تمہارے ٹھیک ہونے کے لیے تمہیں ایک بار پھر سے ٹوٹنا ہوگا، کیونکہ یہی اذیت تمہیں یاد دلائے گی کہ تمہیں اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنا بدلہ خود لینا ہوگا۔ وہ اس کی گود میں لیپ ٹاپ میں CDs لگا کر چلی گئی اور وہ ایک ایک کرتے پھٹی آنکھوں سے محبت کا اتنا بھیانک روپ دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تو سب تھا، مگر ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں سے محبت کا اتنا کراہیت آمیز روپ دیکھ اسے شدت سے خود سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ حیرت کی انتہا تھی یا محبت سے ملنے والے دھوکے کے ہاتھوں بے وقوف بننے کی۔ اس کا شدت سے دل کیا کہ خود کو گن سے شوٹ کر لے، خود کو اس ناگن کے ہاتھوں ڈسوا چکا تھا جو صرف لالچ کی خاطر اس کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہونے لگی تھی، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا تو کل آپ کو میرا سوداگر میرا دلدار اور انا سے فنا تک دونوں کی ایپیسوڈز ملیں گی۔ تو جلدی سے چاہیے اچھا سا ریویو لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔